Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिल-अमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए-कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़त व किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आयम यस्सु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आमीन। खुश हैं हम सब? हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू दिस मॉर्निंग। खुदावंद आपको बरकत दे। जरा ऊंचा कहें, जोश से कहें हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत। प्रेज गॉड। आइए एक बार फिर यीशु के लिए तालियां बजाएं। आमीन। सो इन दिनों में हम स्टडी कर रहे हैं रूहानी नेमतों के ताल्लुक से, और थोड़ा सा हम कुछ पिछली बातों को रिपीट करेंगे और फिर कुछ नई बातें आज हम देखेंगे। लास्ट टाइम जिस मेन गिफ्ट को हमने स्टडी किया, दैट वाज द गिफ्ट ऑफ मर्सी। द गिफ्ट ऑफ मर्सी। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम हो। सो ब्लेसेड आर द मर्सीफुल for they shall obtain mercy। और कुछ हिस्सा हमने इसका लास्ट टाइम देखा था और कुछ बातें आज हम मज़ीद इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो रूल कुद्दस की वो नेम थे जिनका ताल्लुक स्पेशली सर्विंग के साथ है, द सर्विंग गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। हम उनको स्टडी कर रहे हैं रोमियो के खात्मे से। और एक चार्ट हमने आपके लिए पीछे बनाया, वो वहाँ पे लगा हुआ है। वो उस जगह पे इसलिए कि हम बाइबल क्लास उस तरफ करते हैं, तो उस चार्ट पे आपको वो उन 7 नेमतों की जो लिस्ट है वो नज़र आएगी जो हम रोमियो के 12वें बाब में से स्टडी कर रहे हैं। और अगर आप अपने स्मार्टफोन से बाद में इसकी तस्वीर लेना चाहें तो आप खींच सकते हैं, सो दैट यू कैन रिमेंबर व्हाट आर द 7 गिफ्ट्स ऑफ सर्विस। सो हम निकाल लें रोमियो 12 बाब। और हम पढ़ेंगे छठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक, 2 वर्सेस, छठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, और चूँकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली,
اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آمین۔ یہاں پہ رومیو 12 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 نعمتیں بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق سروس کے ساتھ ہے، یعنی خدا نے چرچ میں یہ 7 گفٹس رکھے ہیں۔ 7 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم رومیو کو سٹڈی کر رہے ہیں۔ آل ٹوگیدر جیسے کہ ہم نے پہلے میسج میں بھی دیکھا، دیر آر مور دین 30 گفٹس آف دا اسپرٹ ان دا باڈی آف کرائسٹ۔ 30 سے زیادہ روح القدس کی جو نعمتیں ہیں مسیح کے بدن میں موجود ہیں، اور وہ اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ ان کے وسیلہ سے ہم مسیح کے بدن کو اور خدا کو سرو کر سکیں۔ دیز آر سرونگ گفٹس۔ ہم ان کے وسیلہ سے خدا کی خدمت کر سکیں، خدا کا کام کر سکیں۔ سو ابھی جو 7 گفٹس پڑھے گئے ہیں میں ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اور پھر ہم دعا کریں گے۔ نمبر 1 پروفیسی، نمبر 2 سروس، نمبر 3 ٹیچنگ، نمبر 4 ایگزورٹیشن، نمبر 5 گیونگ، نمبر 6 لیڈرشپ، اور نمبر 7 مرسی۔ اور بیسیکلی اسٹڈی کا مقصد یہ ہے ہم اپنی زندگی میں یہ ڈسکور کر سکیں میرے پاس کون سی روحانی نعمت ہے، اور اکثر جو روحانی نعمتیں ہیں یہ ایک سے زیادہ آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، لوکیٹ کر سکیں، جان سکیں، اور آپ ان کی مدد سے خدا کی خدمت کر سکیں۔ سیکنڈلی، آپ دوسروں کی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ان کی زندگی میں کون سی نعمت موجود ہے، خاص کر جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، ہم ان میں دیکھ سکیں کہ ان کی زندگی میں کون سی نعمت جو ہے وہ موجود ہے۔ آمین۔ So this is basically the purpose of this study. So آپ اس کو جب آپ ان میسیجز کو سنتے ہیں تو پریکٹیکل ایسپیکٹ سے سنیں، اور یہ سیکھنے کے لیے آپ اور اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ سنیں کہ میری زندگی میں کون سی نعمت ہے، کیونکہ جو نعمت آپ کو دی گئی ہے وہی خدمت آپ سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے۔ جو خدا نے آپ کو دیا ہے، جو توڑا خدا نے آپ کو دیا ہے، وہ اسی کے مطابق آپ سے سروس جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ جب ہم اپنی ان گاڈ گیون گفٹس میں موو کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، ہماری اپنی زندگی میں بھی معجزات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آمین۔ سو ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا کلام نازل ہو۔ خداوند خدا ہر ایک زندگی سے بول، تیرے کلام کے سبب سے جوبے ٹوٹ جائیں، بندھن کھل جائیں، زندگیاں آزاد ہو جائیں، اور تیرے لوگ کثرت سے برکت پائیں۔ خداوند اس ساری جماعت پر تیری برکت اور تیری بزرگی ٹھہری رہے۔ خداوند اپنے لوگوں پر واضح فرما کہ ان کی زندگی میں کون سی نعمتیں موجود ہیں، کس ڈائریکشن میں ان کو موو کرنا ہے، اور کس طور سے پسندیدہ انداز سے تجھے سرو کرنا ہے۔ خداوند خدا ہر ایک ایماندار کی مدد فرما کہ وہ اپنی زندگی میں روح القدس کے ان گفٹس کو ڈسکور کر سکے۔ خداوند تیرا بر چھایا رہے اور تیری سلامتی تیرے لوگوں کے ساتھ ہو۔ ہم اپنی کلیسیا کے لیے برکت چاہتے ہیں، ہم اپنے شہر کے لیے برکت چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہماری سرحدوں میں امن و امان موجود رہے۔
ہم اپنی حکومت کو برکت دیتے ہیں، ہم اپنی افواج کو بلیس کرتے ہیں، اور وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں جو ان کے لیے کرنے ہیں۔ ہم اپنے پرائم منسٹر کو تیرے حضور میں یاد کرتے ہیں، جب نیکسٹ ویک میں خدا اس کی سرجری ہے، تو مدد فرمانا، ایک نیا دل بخش دے، ایک نئی روح بخش دے، ایک نیا ذہن بخش دے، تاکہ خدا وہ لوگ جن کو تو سربراہ بناتا ہے وہ تیرے خوف میں بھی زندگیاں بسر کریں اور عوام کے لیے بہترین فیصلے کریں۔ خدا تیری صداقتیں اور تیری رحمتیں تیرے لوگوں کے ساتھ ہوں، ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہوں، ان کے ذہنوں اور دلوں پر سدا تیرا قبضہ رہے، تاکہ تیرا جلال ظاہر ہوتا رہے۔ خدا آج ایک بار پھر اپنے لوگوں کو برکت دے، خدا ہم یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آج ہم مرسی گفٹ کو اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے، جبکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس سے کنٹینیو کیا۔ یہ پچھلے پیغام کی ہی کنٹینیوشن ہے، لیکن اس کو جو میں نام یا ٹائٹل دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو الگ سے بھی یاد رکھ سکیں، وہ ہے اونیسفورس۔ کیا یاد رکھنا ہے آپ نے؟ اونیسفورس۔ ہاں جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، اونیسفورس، a man who brings mercy, a man who is profitable، وہ شخص جو فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ مند ہے، اور دوسروں کے لیے اور ان کی زندگی میں مرسی کو لاتا ہے۔ اور اس کو ایک اور طرح سے بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک گریک ورڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی جب انگلش میں پروناؤنس ہوگا تو اس کے ڈفرینٹ ویریشن جو ہے وہ نکل سکتی ہیں۔ اونسیفورس، اس کی جو ایک اور پروناؤنسیشن ہے اونسیفورس۔ So this means a man who brings mercy to the people۔ اور ابھی لیٹر ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ پچھلی باتوں کو ریپیٹ کریں گے تاکہ ہم نعمتوں کو اور اس کے استعمال کو جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ جب ہم نے ان 7 نعمتوں کو دیکھا تو بنیادی بات جو ہم نے اس کے تعلق سے سیکھی وہ یہ ہے کہ ان ساری جو خدمت کی نعمتیں ہیں، ان میں جو سب سے امپورٹنٹ نعمت ہے وہ کون سی ہے؟ مرسی، رحم کرنے کی نعمت۔ اور رحم کی جو نعمت ہے اس کے ساتھ بے شمار اور جو نعمتیں ہیں وہ اٹیچڈ ہیں، کیونکہ جو نعمت آپ کو ملی ہے وہی خدمت آپ کو ملی ہے۔ If you know what your gift is, then you know what your ministry is۔ منسٹری کا مطلب ہے کہ جس چرچ کا آپ حصہ ہیں اس میں اپنا رول پلے کرنا، دس از کالڈ منسٹری۔ کالنگ کا مطلب ہے جس فائل فولڈ آفس میں آپ بلائے گئے ہیں اس میں خدمت کرنا۔ آفس از سم تھنگ ایلس اینڈ منسٹری از سم تھنگ ڈفرنٹ۔ تو ہر کوئی خدمت کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن سب آفس میں نہیں بلائے گئے ہیں، سب منسٹری لیول پر بلائے گئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی خدمت کو پہچاننا ہے۔ جب آپ اپنی نعمت کو پہچانیں گے تو آپ اپنی خدمت کو پہچانیں گے۔ مسیح کے بدن میں آپ کی خدمت کیا ہے، آپ کی جگہ کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو جو سروس گفٹس ہیں ان میں جو بہترین گفٹ ہے وہ کون سا ہے؟ مرسی۔ اور خدا کے بارے میں لکھا ہے گاڈ از رچ ان مرسی، اور بے شمار حوالے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھے خدا کی ذات کے تعلق سے کہ وہ رحیم ہے،
اور وہ رحم کرتا ہے. اور جب ہم غور سے اس گفٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو جتنی بھی خدمتیں ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں کسی نہ کسی طرح سے مرسی کا جو گفٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور اسپیشلی وہ لوگ جو آفس میں بلائے گئے ہیں، آفس کا مطلب پاسٹر ہیں، ٹیچر ہیں، ایونجلسٹ ہیں، آپ کی زندگی میں جو مرسی کا گفٹ ہے یہ ہونا چاہیے. اگر آپ پاسٹر ہیں تو رحم کی نعمت بھی آپ کے ساتھ نظر آنی چاہیے خدمت. ٹیچر ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں، مبشر ہیں، رسولی خدمت ہے، کوئی اور خدمت ہے، تو مرسی کا جو گفٹ ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے یا موجود ہونا چاہیے. ادروائز لوگ آپ کی خدمت سے زیادہ مستفید جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں، نہ وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور نہ وہ زیادہ پسند کریں. سو اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ اور کیا چیزیں ہم اس نعمت میں سیکھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ایک جو بنیادی بات ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں کم ملتی ہیں، کس کے پاس ہیں. سو بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نجات یافتہ ہیں اور اگر آپ روح القدس کا بپتسمہ رکھتے ہیں تو یہ نعمت آپ کی زندگی میں موجود ہے. کوئی نہ کوئی روحانی نعمت آپ کی زندگی میں موجود ہے. If you are saved and if you are holy baptized. اگر آپ نجات یافتہ ہیں اور اگر آپ روح القدس سے معمور ہیں تو کوئی نہ کوئی نعمت آپ کی زندگی میں موجود ہے. If you are not baptized, پھر روح القدس کی نعمتیں آپ کی زندگی میں اس طرح سے موجود نہیں ہیں جیسے کہ ہونی چاہیے. دوسری بات، ان نعمتوں میں موو کرنے کے لیے ضروری ہے خدا کے ساتھ آپ کی فیلوشپ ہو، آپ کی رفاقت خدا کے ساتھ ہو، آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور آپ خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو. اور 6 سمپل سٹیپس کہ یہ نعمتیں ہماری زندگی میں کیسے آ سکتی ہیں. اگر آپ نہیں جانتے آپ کی زندگی میں کون سی نعمت ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس میں بڑھنا چاہتے ہیں، تو لیٹ می گیو یو 6 سمپل سٹیپس. نمبر 1، آپ میں سے جو لکھ رہے ہیں نوٹس بنا رہے ہیں آپ بنا سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 از آسکنگ. مانگے خداوند سے، پوچھے خداوند سے. خداوند سے پوچھیں خداوند میرے پاس کون سی روحانی نعمت ہے. اور آپ کے ارد گرد جو سینئر لوگ ہیں آپ ان سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں، میری زندگی میں کون سی روحانی نعمت ہے. So number 1 is asking. Number 2 is awareness. Awareness, سیکھنا، جاننا، سمجھنا. تو اپنے آپ کو ایسی ٹیچنگ کے ساتھ ایکسپوز کریں جہاں پر ہمیں یہ سکھایا جائے یا یہ بتایا جاتا ہے کہ روحانی نعمتیں کیا ہیں. اور وہ لوگ جو ان نعمتوں میں بڑی سوئفٹلی موو کرتے ہیں ان سے بھی ہم رہنمائی لیں، ہم سیکھیں کہ روحانی نعمتیں کیا ہیں اور میرے پاس کون سی نعمت ہے. نمبر 3، ایسپائریشن. اور ایسپائریشن مینس کہ خدا یہ نعمتیں ہمیں اس لیے دیتا ہے سو دیٹ ہم ان نعمتوں کے وسیلہ سے جب خدا کو سرو کریں تو ہماری زندگی میں شادمانی ہو. کیونکہ نعمتوں کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے، نعمتوں کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے. تو یہ نعمتیں خدا نے ہمیں اس لیے دی ہیں so that we enjoy our spiritual life. If you are not enjoying your spiritual life, you are not moving in your gift. اگر آپ کی روحانی زندگی سٹیل ہے، سٹیٹک ہے،
ایک جمود کا شکار ہے، آپ ایک روحانی روٹین میں ہیں، چرچ آنا ہے، گھر جانا ہے، بائبل پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، اور روحانی ایکسائٹمنٹ آپ کی زندگی میں نہیں، گرم جوشی آپ کی زندگی میں نہیں ہے. دس مینس کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی نعمت سے غافل ہیں، اگنورنٹ ہیں کہ میری زندگی میں کون سی روحانی نعمت ہے. Because once you know your gift, then you will enjoy serving the Lord. اور پھر ایک شادمانی آپ کے چہرے پہ ایک شادمانی ہو، آپ کی روح میں ایک شادمانی ہوگی. نمبر 4، ایکٹیویٹی. نعمتیں جو ہیں یہ ان پہ ایکٹ کرنا ہے، کام کرنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے. They are just not for your general knowledge. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے نہیں ہے صرف، یا آپ کی جنرل نالج کے لیے نہیں ہے. You must act on these gifts. Number 5, ability. Activity produces ability. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ان نعمتوں میں کام کریں گے، موو کریں گے، آپ ہائر لیول میں داخل ہوں گے. ابتدائی لیول پہ آپ کی زندگی میں انیشلی ایک لوور لیول پہ یہ نعمتیں آپ کی زندگی میں کام کریں گی. ایز یو موو ہائر ان دا لارڈ، خداوند میں آپ آگے بڑھیں گے، خدا کے ساتھ آپ رشتے میں آگے بڑھیں گے، تو یہ نعمتیں اور زیادہ آپ کی زندگی میں گرو کریں گی، بڑھیں گی، میچیور ہوں گی اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی. اینڈ نمبر 6 از ایفرمیشن. خدا سے کنفرم کریں میری زندگی میں کون سی نعمت ہے. چرچ کے بزرگوں سے پوچھیں، لیڈرشپ سے رہنمائی لیں، اور ارد گرد آپ کے جو روحانی لوگ ہیں ان سے آپ انڈرسٹینڈنگ لیں کہ کون سی روحانی نعمت میری زندگی میں ہے، تاکہ آپ اس میں موو کر سکیں. آمین. سو اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں، لیٹ می پرے. Because there is a demonic resistance. So let's all pray in tongues. Let's all pray in tongues. Korabasika, Libarasi Korabashi. Father, in the name of Jesus, we rebuke this resisting spirit to go away right now in the name of Lord Jesus Christ. ہم نے ابلیسی قوتوں کے زور کو توڑ دیا تیرے یسوع نام سے. We break their charge in the name of Jesus. Let the people be delivered in the name of Jesus. روح القدس کی آگ نازل ہو، پاک روح کی آگ نازل ہو. Yes, Father, in the name of Jesus, we come against these dirty spirits in the name of Jesus Christ. تمہیں نکل جانے کا حکم دیتے ہیں، تمہارے زور کو توڑتے ہیں، برباد کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. چھوڑ دو ان زندگیوں کو، نکل جاؤ یسوع کے نام سے. تیرے فرشتے یہاں پر ہوں، تیری حضوری یہاں پہ ہو، تیرا جلال یہاں پہ ہو. ہر کوئی اپنے لیے دعا کرے. Let there be fire in your life. Let there be miracles in your life. پاک روح کی آگ نازل ہو. ہر سپیل جو ہمارے اگینسٹ کیا جاتا ہے برباد ہو جائے یسوع کے نام سے. وہ آلٹر، وہ مذہبے جو ہمارے خلاف بنائے گئے ہیں ڈھا دیتے ہیں یسوع کے نام سے. وہ زبان جو ہمارے خلاف اٹھتی ہے وہ مجرم ٹھہرائی جائے. In the name of Jesus. Just pray for a moment. آگ نازل ہو، تیرے فرشتے یہاں پر موجود. Every unclean spirit چھوڑ دے اس جگہ کو. Leave my people in the name of Jesus Christ. Leave this place in the name of Lord Jesus Christ. اور تھوڑی دعا کریں، روح میں دعا کریں. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus.
every resistance. In the name of Jesus. Fire. Let there be fire of Pentecost. In the name of Jesus. आग नाज़िल हो रूह कुद्दस की. We consume all the works of the enemy which are against us. खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को बर्बाद करे. Thank you Jesus. तेरी हुजूरी ठहर जाए, तेरा तख्त हमारे दरमियान हो. We lift up your name. We lift up your name. We lift up your name. In the name of Jesus. 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 खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों में मौजज़े हों. In the name of Jesus. आज बहुत सी जिंदगियों में जो आप काम सोचते हैं आपके लिए नामुमकिन हैं, आज वो मुमकिन हो जाएंगे. आज वो मुमकिन हो जाएंगे. Today something new is going to happen in your life. आपकी जिंदगियों में, हालात में एक नया काम होगा. जो कुछ आप सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, आज वो सब कुछ हो जाएगा खुदावंद के जलाल के लिए. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Lord Jesus Christ. हम एक दो लम्हात के लिए शुक्रगुजारी करें खुदावंद की. खुदावंद तेरा शुक्र हो. तेरा नाम आला है. यीशु नाम मुबारक है. यीशु नाम को ऊंचा करते हैं. तू अजीम है. तू अजीम है. Let your fire come in the mighty name of Lord Jesus Christ. खुदावंद से ये कहें, खुदावंद I receive my miracle in the name of Jesus. Today I receive my breakthrough in the name of Jesus. I receive my breakthrough in the name of Jesus. I receive my miracle in the name of Jesus. Hallelujah. I am यीशु के लिए जोरदार तालियां. Praise God. So just believe in your spirit, something good is going to happen to you. Amen. कुछ spirits यहाँ पे जो कुछ लोगों के साथ attached थी, they have just left away. In the name of Jesus. In the name of Jesus. दूसरी बात हम इन नेमतों के ताल्लुक से देखेंगे, इनका काम क्या है, इनका मकसद क्या है, how they can be used and how they are abused. पहली बात याद रखें, gifts are not for personal use, they are for others. दूसरों के लिए. नेमतें हमें इसलिए दी गई हैं ताकि चर्च एडिफाई हो, चर्च को बरकत मिले, दूसरों को बरकत मिले. What the gift you have is for others. दूसरों के फायदे के लिए है, दूसरों के काम के लिए. नंबर 2, gift is from God and it is for the body of Christ. ये खुदा की तरफ से आपको मिलती है नेमतें और मसीह के बदन के लिए हैं, मसीह के जलाल के लिए हैं. नंबर 3, we must not use these gifts in flesh. जिस्म में या जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए हम इन गिफ्ट्स को यूज न करें. They are for God's glory and for spiritual benefits for the others. Your gift determines your ministry, और आपकी जिंदगी में इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आसमान पर आपको क्या क्या मिलेगा. इट डिपेंड्स कि ज़मीन पर आप किस कदर आपने इन नेमतों में मूव किया है, और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. लेकिन
اس بات کی فیتھفلنس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ زمین پر آپ نے ان نعمتوں میں کیسے جو ہے وہ موو کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے۔ نمبر 4، ہم سٹیج بائی سٹیج، سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان نعمتوں میں بڑھتے ہیں، گرو کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اس جو نعمت خدا نے ہمیں دی ہے ہم اس کو استعمال کریں، ریزلٹس پروڈیوس کرنا جو ہے وہ خدا کا کام ہے۔ خدا نے اس میں سے جو بھی ریزلٹس پروڈیوس کرنا ہے خدا اس میں سے کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور تمام کی تمام نعمتیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر۔ آمین۔ اب ہم اس پرٹیکولرلی نعمت کو اسٹڈی کریں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھا، گفٹ آف مرسی۔ مرسی، رحم کیا ہے، مرسی کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے۔ چند ایک بڑی خاص باتیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھی، اور آج ہم چند ایک نئی باتیں اس کے تعلق سے دیکھیں گے۔ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، میجورٹی چرچ یعنی دا میجورٹی پیپل ان دا چرچ، ان کے پاس یہ نعمت موجود ہے۔ یعنی 50% سے زیادہ لوگ جو چرچ میں ہیں ان کے پاس کون سی نعمت ہے؟ رحم کی نعمت۔ اور باقی جن کے پاس نہیں ہے ان کو ڈیولپ کرنی چاہیے، کیونکہ نہ صرف یہ ایک نعمت ہے بلکہ مسیح کردار کا بھی حصہ ہے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے تو ہم کیسے ڈیولپ کریں گے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اف یو ہیو اے گفٹ آف مرسی، تو پھر آپ کیا کیا کام جو ہے آپ کر سکتے ہیں، یا آپ کے دل میں کن کاموں کی ڈیزائر ہوگی یا شوق ہوگا کہ میں چرچ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سنڈے اسکول منسٹری۔ کون لوگ اس میں انکلائنڈ ہوں گے؟ جن کے پاس رحم کی نعمت۔ سنڈے اسکول منسٹری از ون ایسپیکٹ آف گفٹ آف مرسی۔ یعنی آپ، میرے جیسا بندہ کبھی سنڈے اسکول نہیں جائے گا، but there are many people who like to be in Sunday school and to teach the younger people, the younger children, because they have gift of mercy. نمبر 2، دوسری جس خدمت کی طرف آپ انکلائنڈ ہوں گے اگر آپ کے پاس رحم کی نعمت ہے، deacons and deaconess. You will like to serve somebody in the body of Christ. آپ deacons یا deaconess کی جو خدمت ہے وہ کرنا چاہیں گے۔ نمبر 3، کاؤنسلنگ، رہنمائی کرنا، مدد کرنا، کاؤنسلنگ، ایموشنل کاؤنسلنگ، اور جو بھی ایسپیکٹس ہے کاؤنسلنگ کے، میرٹل کاؤنسلنگ۔ نمبر 4، کمیونٹی سروسز۔ یو ول ہیو اے ڈیزائر فار کمیونٹی سروسز۔ کوئی اولڈ ہوم میں کوئی بزرگ لوگوں کی مدد کی جائے، آرفنس کی مدد کی جائے، کسی اور طرح سے کوئی کمیونٹی سروسز جو ہیں وہ کی جائیں۔ Some people who have this gift of mercy, they love to pray and visit for the sick people. وہ بیمار لوگوں کو ملنا چاہیں گے، جانا چاہیں گے ہاسپٹلز میں یا ان کے گھروں میں، تاکہ ان کے لیے دعا کر سکیں۔ نمبر 6، such people love to provide meals and materials to the poor people. غریب لوگوں کی مدد کرنا اور ان کو کچھ ان کے لیے پرووائڈ کرنا کھانے کے لیے یا کسی اور مٹیریل ایریاز میں، ان کے اندر یہ ڈیزائر ہوگی۔ اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو ایک اچھا جو فارمولا بتایا وہ یہ تھا مدد کرنے کا، کہ ایک غریب شخص سے کچھ خریدیں اور ان چیزوں سے کسی اور غریب شخص کی مدد کرتے ہیں، تو آپ نے ایک ہی اماؤنٹ سے 2 لوگوں کی مدد کر دی۔ جس سے آپ نے خریدا ہے غریب شخص سے، اس کی بھی مدد ہو گئی، اور جس کو آپ نے دیا ہے اس کی بھی مدد ہو گئی۔ آپ ایک تیر سے 2 شکار کر لیں گے، آپ ایک ہی اماؤنٹ سے 2 فیملیز کو بلیس کر دیں گے۔ آمین۔ ایک وہ غریب شخص کچھ بھی بیچ رہا ہے، مے بی یو ڈونٹ نیڈ اٹ، وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے،
کوئی پلاسٹک کے برتن ہیں, کوئی اور چیزیں ہیں, کپ ہیں, پیالے ہیں, کپڑے ہیں, other things. لیکن if a poor person is selling something, just buy from. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں آپ لے لیں, اور آپ کن کی مدد کریں, وہی چیزیں آپ اور کسی اور غریب کو دے دیں. تو آپ نے اسی اماؤنٹ سے 2 فیملیز کو بلیس کر دیا. آمین. اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا گریس چرچ کے لوگوں سے کہ آپ ضرور ایسا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا پاسٹر انیلا جو ہیں بہت سے غریب گھروں میں بھی جاتی ہیں, بھٹوں میں بھی, گاؤں میں بھی, وہاں پہ سنڈے اسکول بھی ہیں. تقریباً 1200 بچے ہیں گاؤں کے, کیا نام ہے گاؤں کا, کلارک آباد میں, جو وہاں پہ سنڈے اسکول میں آتے ہیں. یو کین ہیلپ دیم, یو کین پرووائڈ سم تھنگ, تاکہ آپ وہ جا کر وہاں پر آپ کی طرف سے ان لوگوں کی مدد کر سکیں. بیکاز اف یو ول شو مرسی ٹو ادرس, گاڈ ول شو مرسی ٹو یو. اگر آپ دوسروں پہ رحم دکھائیں گے یا ترس کھائیں گے, خدا آپ کی زندگیوں پر بھی رحم کرے. اور نمبر 7 پوائنٹ یہ ہے, ٹو ہیلپ دا انڈر نرشڈ. اور وہ جو ایسے لوگ جو دن میں ایک دفعہ بھی کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, آپ ان کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دس از how you can serve through this gift. وہ لوگ جن کی زندگی میں مرسی کا گفٹ موجود ہے, اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے اندر کچھ خوبیاں جو ہوں گی وہ یہ ہے, they will love to help other people. ان کے اندر یہ خواہش ہوگی, یہ جذبہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی مدد کریں. ایسے لوگ اداروں کی کم مدد کرتے ہیں یا کم مدد کریں گے, لیکن لوگوں کی مدد وہ زیادہ کریں گے. because they have a heart for the people, they have a desire to help people. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. اور ابھی جیسے ہم نے اس 12ویں باب میں بھی پڑھا, رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے. اور بیسیکلی اگر کسی کے پاس گفٹ ہے رحم کا, تو آلریڈی جب وہ دے گا, جب وہ رحم کرے گا, تو وہ اپنے اندر اس خوشی کو محسوس کرے گا. So they love to help the people and they love to serve people. So تقریباً the people who have mercy gift, ان کی جو اپروچ ہے یا سوچ ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. There are some people who love to bless the men of God. کچھ لوگ جن کے پاس مرسی کا گفٹ ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے خادموں کو بلیس کریں. They have a heart of mercy towards God's servants. Maybe وہ خادم غریب نہیں ہے یا ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اور بہت سے ایریاز ہیں جن میں خادموں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ some other people show mercy to them. So there are some people, ان کے اندر یہ desire ہے that they bless the men of God. نمبر 2, there are people, mercy people, جن کے اندر یہ خواہش ہے, یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ they help the poor people, the poor, the needy people. غریب لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, چرچ میں, کمیونٹی میں, ہمارے ارد گرد ہیں, ہم ان کی مدد کر سکیں. خود جا کے پریکٹیکلی, پرسنلی ہم ان کی مدد کر سکیں. اور پھر تیسری قسم کے لوگ ایسے ہیں جو میں بھی پرسنلی موو نہیں کرتے ہیں, لیکن وہ ان خیراتی اداروں کے تھرو جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. They give their charity to charitable organizations. ایسے ادارے یا ایسے چرچ جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں, وہ ان کو دے دیتے ہیں تاکہ ان کے تھرو جو ہے وہ کام کیا جا سکے. اور یہ تینوں ایریاز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, because you have a gift of mercy and you need to express it. اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا, جب ہم اس گفٹ میں ایکسل کرتے ہیں,
ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم اور نعمتوں میں بھی آگے بڑھتے ہیں. And it's a kind of ministry which is related to the prophetic ministry. رحم کی نعمت یہ ہے یا بالکل ویسے ہی ہے، کام کرتی ہے جیسے کہ نبوت کی نعمت ہے. اور اس سے مراد کیا ہے کہ ہم ایک انسان کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیا دکھ اس زندگی میں موجود ہے. We can see pain and misery and agony in the spirit of a man. ہم انسان کے اندر بہت سے لوگ حالات میں دیکھ سکتے ہیں حالات میں کیا ہونے والا ہے، اگلے سال کیا ہونے والا ہے، الیکشن میں کیا ہونا ہے، فلاں سال میں کیا ہونا ہے. وہ ایک اور گفٹ ہے اپنی جگہ پہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو مرسی کا گفٹ ہے آپ لوگوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، آپ ان آنسوؤں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس درد کو دیکھ سکتے ہیں جو ان کے دل میں موجود ہے. میں بھی وہ بیان نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کی روح جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے. سو ہیو اے گفٹ آف مرسی. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے if you have a gift of mercy آپ کی ازدواجی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی. اگر دونوں میاں بیوی کے پاس ایک گفٹ موجود ہے so you will have a very peaceful marital life. سو ہمیں آف اینڈ آن مرسی کے ان تینوں ایریاز میں موو کرنا چاہیے. We should show mercy towards men of God. We should show mercy towards poor people, needy people, and we need to show mercy ان اداروں کے وسیلہ سے جو ان لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، دور دراز کے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. میں بھی کوئی صومالیہ میں ہے یا یوگانڈا میں ہے یا ایتھوپیا میں ہے یا اور کسی ایسی نیشن میں ہے، غریب لوگ یہاں پر موجود ہیں، کوئی ایڈز کا شکار ہے، کسی اور بیماری کا شکار ہے، ہم ان کے تھرو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. امریکہ میں ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں، سیو اے چائلڈ، ہیلپ اے چائلڈ، بہت سے ادارے موجود ہیں. سو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں دوسرا تیموتھیوس کا جو خط ہے یہ پولس رسول کی زندگی کا آخری لیٹرز ہیں. بیفور ہی وینٹ ٹو دا لارڈ، اس سے پہلے کہ وہ خداوند کے پاس گئے، جلال میں گئے، جو آخری باتیں ان کے قلم نے لکھی ہیں وہ دوسرے تیموتھیوس میں موجود ہیں. اور بائبل سکالرز یہ کہتے ہیں، مثلا رومیو کا جو خط ہے اس میں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور دلائل دے کر اپنی باتیں کرتے ہیں اور باتوں کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. لیکن جب وہ تیموتھیوس کا لیٹر لکھتے ہیں، خاص طور پر آخری دو خط ہیں، ان کی ایک ایک جملے میں ان کی زندگی کا نچوڑ موجود ہے. تیموتھیوس کے لیٹرز میں ایک ایک لائن میں، ایک ایک پیسج میں ان کے ایمان کا، ان کی زندگی کا، ان کے جذبے کا جو ان کے اندر موجود تھا نچوڑ موجود ہے. اور وہ ایک ایک پیسج میں وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو پہلے وہ ایک ایک کتاب میں کہتے رہے ہیں. So it's very very good if you study First Timothy and Second Timothy تاکہ ہم پولس رسول کے زبردست پیشن کو دیکھ سکیں. سو ہم پڑھیں گے دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 16 سے 18 آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، خداوند اونیسفورس کے گھرانے پر رحم کرے، کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا، بلکہ جب وہ روما میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا. خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو، اور اس نے افسس میں جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے. آمین. ہاں جی 16ویں دوبارہ پڑھیں گے. خداوند اونیسفورس کے گھرانے پر رحم کرے، کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا.
ہاں جی 15ویں آیت پڑھیں. تو یہ جانتا ہے کہ آسیہ کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے، جن میں سے فگلس اور ہرمگنیس ہیں. ہاں جی اب 16ویں آیت. خداوند اونیسفورس کے گھرانہ پر رحم کرے، کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا. سو اس پرٹیکولر پیسج میں پالوس رسول ایک شخص کا نام لیتا ہے اونیسفورس، اور اگر آپ انگریزی بائبل میں اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر پالوس اس کے بارے میں یہ کہتا ہے He showed mercy to me. اس نے مجھ پہ رحم کیا یا مجھ پہ ترس کھایا. And he showed mercy to me. سو خداوند اس کے گھرانے پر رحم کرے. اور آگے وہ اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ اس نے پالوس کے لیے کیا کچھ کیا. اور ایک اور حوالہ پڑھیں گے 4 باب، 2 تیموتھیوس 4 باب اس کی 4 سے 19ویں آیت. 2 تیموتھیوس 4 باب 19واں آیت. پرسکا اور اکولا سے اور اونیسفورس کے خاندان سے سلام کہہ. ایراسٹس کرنتھس میں رہا اور ترفمس کو میں نے ملیتس میں بیمار چھوڑا. جاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر. یوبلوس اور پودنیس اور لیونس اور کلودیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں. سو پالوس رسول یہ لیٹر تیموتھیوس کو لکھ رہا ہے، اور ایک بار پھر اس نے اس شخص کو یاد کیا جس نے اس قید خانہ میں جا کر اس کی مدد کی. اور وہ ایک بار پھر کہتا ہے کہ تو تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے کہ تو اونیسفورس کے خاندان سے میرا سلام کیا. سو اس آخری لیٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واحد شخص جو پال کے ساتھ کھڑا ہوا اس کی ساری سفرنگ میں، مشکل میں، مصیبت میں، وہ کون سا شخص تھا؟ اونیسفورس. اور پال کہتا ہے کہ آسیہ کے سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے چھوڑ گئے. جن چرچز میں پال نے کام کیا، جس میں یہ افسیوں کا چرچ بھی موجود ہے، جن لوگوں کو پالوس رسول کا ساتھ دینا چاہیے تھا وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. لیکن یہاں پہ وہ ایک بندے کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہے، سلوٹ کرتا ہے، اس کی محبت کو، اس کے کرج کو، اس کے کردار کو، کہ اس نے میری بڑی مدد کی ہے جب میں روم میں قید میں تھا. جبکہ اور لوگوں نے پالوس کے ساتھ ڈیفرنٹلی بیہیو کیا، وہ چھوڑ گئے، انہوں نے پالوس کا ساتھ چھوڑ دیا. لیکن اس مشکل وقت میں بھی اونیسفورس جو ہے وہ پالوس کے ساتھ کھڑا رہا. وہ اپنے فیصلے پہ کھڑا رہا، وہ اپنے ایمان پہ کھڑا رہا، وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہا. اور یہ وہ مرسی کا گفٹ ہے جس نے پالوس کو جب وہ قید خانے میں تھا کئی بار انکریج کی. اور پالوس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے تازہ دم کیا. Because of him I was refreshed. میری روح تازہ ہو گئی اس کے آنے سے، اس کے مجھے ملنے سے، میرے پاس آنے سے. He showed mercy to me. جب میرے سارے شاگرد مجھے چھوڑ گئے. When there was time in my life I needed encouragement. I needed that somebody show me mercy. تو پال کہتا ہے میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، اونیسفورس جو تھا وہ میرے پاس آیا، اور اس کے آنے سے مجھے برکت ملی ہے. اور میں اس کے لیے اور اس کے گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں سدا خدا اس پہ رحم کرتا رہے، کیونکہ اس نے مجھ پہ رحم کیا ہے. اور یہاں پہ چند لفظوں میں ہم اونیسفورس کے ایک بڑے کردار کو دیکھتے ہیں. پالوس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ امیر تھا یا وہ غریب تھا، اس کا گھرانہ کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کی جاب کیا تھی، اور افسس میں وہ کیا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا.
لیکن وہ اس کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو شخص اس کی دعاؤں میں ہے، اس کے دل میں ہے، اس کے خیالوں میں ہے، اور اس کے قلم میں جو شخص ہے وہ اونیسفورس ہے، اور وہ تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے کہ اس کے گھرانے کو میرا سلام دے، اور وہ اپنی رسپیکٹ جو ہے اس فیملی کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے وہ یہاں پہ دکھا رہا ہے۔ سو دس از ون ایریا مرسی گفٹ کا، کہ وی بیکم بلیسنگ فار دا مین آف گاڈ، فار دا پیپل آف گاڈ۔ وہ لوگ جو خدمت میں ہیں، ہم ان کے لیے انکریجمنٹ کا، برکت کا، خوشی کا، شادمانی کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ There are many people in the ministry who drain you out۔ وہ آپ کو ڈرین کر دیتے ہیں، 2 گھنٹے 6 گھنٹے اب دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ There are many people who drain you in your ministry۔ کبھی فون آ رہے ہیں، کبھی میسج آ رہے ہیں، یہ دعا کر دیں، یہ مسئلہ ہو گیا۔ But there are very few people in ministry جو آپ کو ڈرین نہیں کرتے ہیں، جو آپ کو بوسٹ اپ کر دیتے ہیں، جو آپ کو ریفریش کر دیتے ہیں۔ تو چرچ میں ایسے مرسیفل لوگوں کی بھی ضرورت ہے، اونیفورس کی طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، جو خادموں کو انرچ کر دیں، انکریج کر دیں۔ سو ہم دوبارہ سے پڑھیں پال اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ 16ویں آیت۔ So this man, tradition یہ بتاتی ہے اس کے بارے میں، he was elder۔ افسیوں کے چرچ میں وہ ایک ایلڈر تھا، اور پال یہاں پہ کہتا ہے جو خدمتیں اس نے وہاں پہ کی ہیں تو خوب جانتا ہے۔ افسس میں جو خدمتیں اس شخص نے کی ہیں تو اس سے واقف ہے، تو اس کے پاس خدمت کی نعمت، اور ڈیفینیٹلی اس کے پاس مرسی کی جو نعمت ہے وہ موجود تھی۔ ہاں جی آپ پڑھیں ذرا۔ خداوند اونیسفورس کے گھرانہ پر رحم کرے، کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا۔ میں بھی پال نے کسی بھی اپنے لیٹر میں کسی کے بارے میں پرٹیکولرلی یہ نہیں لکھا ہے خدا اس گھرانے پہ رحم کرے، لیکن یہاں پہ پال کا جو قلم ہے، اس کے جو جذبات ہیں، یہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس بندے نے میرا اتنا خیال رکھا ہے، خدا اس کے گھرانے پہ رحم کرے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ خدا اس کے گھرانے پہ رحم کرے؟ کیونکہ اس مومنٹ پہ جب وہ یہ لیٹر لکھ رہا ہے تو جو اونیسفورس ہے وہ خدا کے پاس جا چکا ہے، اور وہ اس کے گھرانے کے لیے دعا کر رہا ہے that the Lord may show mercy to his family۔ ہاں جو اس نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا۔ نمبر 1، اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم، not only once but he repeatedly۔ انگریزی کی اگر آپ بائبل میں پڑھیں تو پال کہتا ہے he repeatedly refreshed me۔ بار بار اس نے مجھے تازہ دم کیا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جب پولس رسول روم کی قید میں تھا، maybe nobody else was going there، خطرے کی جگہ تھی، اور یہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ He did his best efforts کہ وہ پال کو ڈھونڈے، اور وہ بار بار اس قید میں اس کو ملنے کے لیے گیا، اس کی اس سفرنگ میں، بونڈیج میں، پریزن میں وہ بار بار اس کو ملنے گیا، اور اس نے مجھے تازہ دم کیا۔ اور یہاں پہ یہ نہیں مینشن کیا کیسے تازہ دم کیا، وہ اس کے لیے کوئی روح افزا کی بوتل نہیں لے کے گیا تازہ دم، اس کو ملنا، اس سے باتیں کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، پال کے ساتھ اس نے ٹائم سپینڈ کیا، اس کے ساتھ پریئرز کی، اس کو ریفریش کیا، اس کے ایمان کو تازہ دم کیا، اس کی اسپرٹ کو تازہ دم کیا۔ اور پولس یہاں پہ یہ فیل کرتا ہے مجھے ضرورت تھی، I was down but at that moment nobody came to me، صرف یہ اونیفورس ہے جو میرے پاس آیا اور اس نے مجھے تازہ دم کیا۔ یہ ہے مرسی گفٹ، آپ دوسروں کو تازہ دم کر دیتے ہیں اپنے رویے سے، اپنی باتوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے اچھے الفاظ سے، آپ دوسرے کو تازہ دم کر دیتے ہیں۔
وہ لوگ جو مایوس ہو گئے ہیں, پریشان ہیں, وہ جو ابھی گیو اپ کرنا چاہتے ہیں, مرسی گفٹ جو ہے ان کو تازہ دم کر دیتا ہے. اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا, میری قید سے شرمندہ نہ ہوا. سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, میرے ساتھیوں نے مجھے چھوڑ دیا, میرے مہربانوں نے مجھے چھوڑ دیا, جن پہ میں نے محنت کی تھی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, جن کے لیے میں نے قربانیاں دی تھی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, جن کے لیے میں نے روزے رکھے تھے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. پر یہ خدا کا بندہ ہے, اونی فورس ہے, جو میرے ساتھ رہا, میری قید سے شرمندہ نہ ہوا, میری قید سے ڈسکریج نہیں ہوا. میری قید کی وجہ سے اس نے گلٹی نہیں فیل کیا, اس نے مجھ سے ڈسٹنس نہیں رکھا, بلکہ وہ میرے پاس آتا رہا اور اس نے مجھے تازہ دم دی. ہاں جی, 17ویں آیت. بلکہ جب وہ روما میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا. بلکہ جب وہ روما میں آیا, وہ اپنی شہر میں نہیں بیٹھا, افسس میں نہیں بیٹھا رہا کہ ٹھیک ہے میں پال کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں, he is in prison, I will just pray for him. لیکن بائبل کہتی ہے, پالوس کہتا ہے وہ روما میں آیا. جب وہ روما میں آیا, he went to Roma, تو کوشش سے مجھے تلاش. It was difficult to trace where Paul was. ان دنوں میں کوئی میڈیا نہیں تھا, کوئی ایسا کنیکشن نہیں تھا, فون نہیں تھے, کوئی اور چیز نہیں تھی, کوئی فیس بک نہیں تھا کہ وہ پال یہ بتا دیتا کہ میں اس جگہ پہ ہوں. پال کو تلاش کرنا اٹ واز اے ویری 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 ڈیفیکلٹ ٹاسک. کہاں پہ اسے قید میں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اسے انتہائی قید میں رکھا گیا تھا. انتہائی قید جو ہے رومن پریزن میں یہ تیسرے درجے کی قید ہوتی تھی, جو بہت سخت قید تھی, جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. اور وہ جو قیدی تھے جن کو انتہائی قید میں رکھا جاتا تھا, ان کو ٹریس کرنا جو تھا بہت ڈیفیکلٹ تھا. اینڈ نو بڈی واز الاؤڈ ٹو میٹ ہم اس سچویشن میں. لیکن اس نے کوشش کر کے مجھے تلاش کی. He did his best. بہانے نہیں کیے اس نے. آج گرمی بڑی ہے, آج سردی بڑی ہے, آج مجھے یہ خطرہ ہے, آج مجھے وہ خطرہ ہے, اگر میں یہ کروں گا مجھے یہ خطرہ ہے, اگر میں وہ کروں گا مجھے وہ خطرہ ہے. اس نے, پال کیا کہتا ہے, کوشش سے مجھے تلاش کی. He did his best to trace me where I am, تاکہ میرے پاس آئے اور مجھے تازہ دم کرے. اس نے میری خاطر محنت کی ہے, سفر کیا ہے اور خطرہ مول لیا ہے, اور مجھے ڈھونڈتا ہوا روم میں آیا ہے تاکہ مجھے تازہ دم کر سکے, تاکہ مجھے انکریج کر سکے, تاکہ اس پرابلم میں جس میں سے میں گزر رہا ہوں میرا مددگار ہو, مجھے سپورٹ کر سکے. So Paul is he did his best. اور آگے بریکٹ میں کیا لکھا, 18ویں آیت. خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو. And he is praying, میری یہ دعا ہے. No, he is not praying for the dead people. کیتھلے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 18ویں آیت کا مطلب ہے کہ مردوں کے لیے وہ دعا کر رہا ہے, because he is not there now. Paul is saying کہ اس شخص کے لیے میری یہ دعا ہے کہ جب وہ ججمنٹ ڈے خدا کے سامنے پیش ہو تو خدا اپنا بہترین جو رحم ہے یا بہترین جو ریوارڈ ہے وہ اس کو دے, کیونکہ اس نے میرے لیے وہ کام کیا ہے جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا. اور پھر وہ آگے کہتا ہے, اور اس نے افسس میں جو خدمتیں کی تو اس سے خوب آگے. تو this is one way the gift of mercy works. آپ خدا کے لوگوں کے لیے, آپ خدا کے خادموں کے لیے آپ ایک بلیسنگ بن جاتے ہیں. You go them to encourage them, to lift them up, to pray for them, to support them in their trouble, in their pain, in their problem, in their struggles. آپ اس شخص کی مانت جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس گفٹ نے, مرسی کے گفٹ نے پالوس اس شخص کو
ओनिफोरस को चार्ज अप किया कि वो जाए और वो पॉल को रिफ्रेश करे, ताज़ा दम करे। सो आप अपनी ज़िंदगी में देखें कौन से ऐसे खादम हैं जिनके लिए आप बाइस बरकत हैं। किन खादमों के बारे में आप कह सकते हैं कि वी रिफ्रेश देम, वी इनकरेज देम, वी स्ट्रेंथन देम इन लॉर्ड। हम उन्हें मजबूत करते हैं, हम उन्हें इनकरेज करते हैं, हम उन्हें फ्रेश अप करते हैं ताकि वो और ज़्यादा खुदा की खिदमत कर सकें। सेकेंडली और आखिरी बात, मत्ती 9 बाब 10 से 13 आयत। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर Now you उसके get the picture। खुदावंद यीशु मसीह घर में हैं और वो खाना खाने के लिए बैठे हैं, और कौन उसके साथ आके बैठ गए हैं? मसूल लेने वाले और गुनहगार, the tax collectors and the sinners। वो भी खुदावंद के साथ आके बैठ गए, क्या करने के लिए? खाना खाने के। हाँ जी। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? So फरीसियों ने देखा he is eating with the sinners। फरीसी क्या देख रहे हैं? He is eating with the sinners। तो उनका कंक्लूजन क्या है कि he is contaminating himself। वो अपने आप को नापाक कर रहा है। फरीसी क्या सोच रहे हैं? वो अपने आप को नापाक कर, because he is eating with the sinners। हाँ जी, आगे देखें। उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। तो जब खुदावंद ने फरीसियों की ये बात सुनी तो खुदावंद ने क्या कहा? आई डिज़ायर मर्सी नॉट सेक्रीफाइस। इसका मतलब सीखो। खुदावंद ने कहा इसका मतलब सीखो। तुम बड़े उस्ताद बनते हो, तुम फरीसी बनते हो, तुम शरीयत के आलम बनते हो, बड़ी बड़ी डॉक्ट्राइन की बात करते हो, इस बात का मतलब सीखो। हाँ जी, क्या कहा खुदावंद ने कि मैं आई डिज़ायर मर्सी। दोबारा पढ़ें उर्दू में। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। इसके मतलब दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। और ये एक आयत है जो खुदावंद ने कोट की, होजिया 6 बाब उसकी 6 आयत में ये वर्स जो है वो मौजूद है। अब खुदावंद ने यहाँ पे क्या किया है? दो चीज़ों को आपस में कॉन्ट्रास्ट कर दिया, मर्सी एंड सेक्रीफाइस। दो चीज़ों का आपस में खुदावंद मुवाजना कर रहे हैं, और खुदावंद ये कह रहे हैं कि दीज आर टू ऑपोजिट थिंग्स। तुम कुर्बानी पसंद करते हो, मैं रहम पसंद करता हूँ। इसका मतलब दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। So over here Jesus is telling us something very very deep। एक बड़ी गहरी बात जो खुदावंद यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि सब कहें, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूँ। रहम पसंद करता हूँ। So Christ is saying कुर्बानी और रहम दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, और इसमें से अगर मुझे चूज करना है कि मैं किस चीज़ को पसंद करता हूँ तो खुदावंद ने क्या कहा? मैं रहम को पसंद। क्यों? इनमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, कुर्बानी खुदा कह रहा है इंसान अपने लिए देता है, रहम इंसान दूसरों पे करता है। वन थिंग इज फॉर योर सेल्फ एंड द अदर थिंग इज फॉर समबडी एल्स। कुर्बानी किसके लिए तुम करते हो? अपने लिए करते हो। रहम किसके लिए करते हो? दूसरों के लिए करते हो।
قربانی ٹیمپرری، اٹس فار این آور، کچھ وقت کے لیے ہے. قربانی کچھ وقت کے لیے ہے، لیکن جو رحم ہے وہ پرماننٹ ہے. سو واٹ از کرائسٹ ٹیلنگ اس؟ کہ اصل چیز یہ نہیں ہے، پرفارمنس نہیں ہے، ریلیجس ایکٹس نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور قربانیاں چڑھا رہے ہیں یا عیدیں منا رہے ہیں یا آپ یہ کر رہے ہیں یا آپ روزے رکھ رہے ہیں. میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. پرفارمنس جو ہے وہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس دل سے کر رہے ہیں. Today the church is performing many useless things. بہت سے کام جو چرچ کر رہے ہیں وہ یوزلیس ہیں. بہت سی میٹنگز، بہت سے عبادات، بہت سے جو پروگرام ہیں وہ یوزلیس ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، سپرفیشل ہیں، ایکٹنگ ہے، محض دکھاوا ہے. سو خداوند جو ہے ان فریسیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ what I am looking for you is that you have a heart of mercy. اور انہوں نے اس کے لیے کیا ایگزامپل دی کہ بیمار کو کس کی ضرورت ہے؟ طبیبوں کی ضرورت ہے. So Christ is telling to the Pharisees کہ گناہگاروں کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے، گناہگاروں کو رحم کی ضرورت ہے. گناہگاروں کو، موصول لینے والوں کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رحم کی ضرورت ہے. ان کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو معافی کی ضرورت ہے کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں. سو کرائسٹ ان کو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ کرائسٹ از ٹیلنگ دیم I am sitting with the sinners تاکہ میں ان کو یہ بتا سکوں اور میں ان کو یہ دکھا سکوں کہ خدا کا رحم تمہاری زندگیاں بدل سکتا ہے، خدا کا رحم تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہے. اگر تم خدا کے پاس آؤ اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دو تو خدا کا جو رحم ہے تمہاری زندگیوں میں ایک نیا کام کر سکتا ہے. خدا کا رحم تمہیں آسمان پر لے کر جا سکتا ہے. جب آپ کسی شخص کو رحم دکھاتے ہیں یا آپ کسی شخص پر رحم کرتے ہیں، آپ اس کو مسیح کا چہرہ دکھاتے ہیں. When you show mercy to people, you show Jesus to people. جب آپ لوگوں کو رحم دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یسوع دکھاتے ہیں. And Christ is telling them کہ تمہاری قربانیوں سے یہ گنہگار نہیں بچیں گے. تم لٹرجی کی بات کر رہے ہو، تم پاک ہونے کی بات کر رہے ہو، تم گناہگاروں سے دور رہنے کی بات کر رہے ہو. میں تو آیا اس لیے تھا تاکہ ان گناہگاروں کو رحم دکھاؤں، ان پہ رحم کروں تاکہ یہ بچ جائیں اور یہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں. اس لیے خداوند نے کہا میں قربانی نہیں بلکہ رحم. ہاں جی دوبارہ پڑھیں ذرا اس کو. میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. میں قربانی نہیں قربانی نہیں پسند کرتا. قربانی نہیں پسند کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں قربانیاں خدا نے کی ہمیں دینے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں یہودیوں کو قربانی نہیں دینی تھی. اس کا مطلب یہ ہے قربانیاں تم اپنے لیے دے رہے ہو. تم گناہ کرتے ہو، تم ریاکاری کرتے ہو، تم شریعت کو توڑتے ہو، تم گندی زندگیاں بسر کرتے ہو، پھر تم قربانیاں چڑھا دیتے ہو. تم اپنے لیے قربانیاں چڑھا رہے ہو. اگر تم نہ گناہ کرو تمہیں نہ قربانیاں چڑھانی پڑے. میں قربانی پسند نہیں کرتا بلکہ میں رحم پسند کرتا. Reduce your sacrifices, enlarge your mercy. قربانیوں کا جو کانسیپٹ ہے رسمیں خدا نے کہا تم رسمیں جو ہے وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہو، لیکن جو رحم ہے وہ دل سے کیا جاتا ہے. میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند. شو مرسی ٹو ایچ ادر. اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چرچ میں، اپنی جاب پلیس میں، اپنے نیبرہڈ میں شو مرسی ٹو ایچ ادر. میرا پڑوسی کون ہے؟ جب آپ
کسی کو رحم دکھاتے ہیں آپ اس کو مسیح کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر ایک رحم کا عنصر موجود ہے، بٹ دے آر ناٹ کرسچنس۔ کیا فرق ہے پھر اس کا؟ ان کے رحم کرنے میں اور ہمارے رحم کرنے میں کیا فرق ہے؟ ان کے رحم میں اور ہمارے رحم میں کیا فرق ہے؟ There are many people outside Christianity جو بہت سے رحم کے کام کرتے ہیں. They do lot of mercy works. وہ بھی تو کر رہے ہیں. But what's the difference? اگر چرچ بھی وہی کام کر رہا ہے، مرسی کے کام کر رہا ہے، then what's the difference? تو چرچ سے جو لوگ باہر ہیں اور جو رحم کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام ہے. ان کے اندر جو ایک نیچرل ابیلٹی موجود ہے رحم کی، ایک انسانی جبلت میں جو رحم موجود ہے، وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. لیکن جب ایک مسیحی رحم کا کام کرتا ہے اور رحم دکھاتا ہے، اس کی ایک ڈیفرنٹ وجہ ہے. اس کی ایک ڈیفرنٹ وجہ ہے. اس کی ایک ڈیفرنٹ وجہ ہے. اس کی ایک اور وہ کیا وجہ ہے؟ مختلف وجہ کیا ہے؟ وہ کیا مختلف وجہ ہے؟ If you are a Christian and you show mercy, why are you different? Because you are showing mercy because of the cross. آپ صلیب کی وجہ سے وہ رحم دکھا رہے ہیں. So the point is, اگر کوئی مسیحی حقیقی طور پر صلیب کا مکاشفہ حاصل کر لیتا ہے، تو آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی خوبصورتی آئے گی، آپ رحم دل ہو جائیں گے. Mercy comes from mercy. Mercy comes from mercy. جب ہم یسوع کا رحم دیکھتے ہیں، پھر ہم دوسروں پہ بھی رحم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو صلیب کا مکاشفہ نہیں ملا ہے، اگر صلیب آپ کی زندگی میں نہیں آئی ہے، you cannot show mercy. If you have problems showing mercy, the cross is not in your heart. اور ہم بڑی بڑی اس تعلق سے ایگزامپل نہیں دیتے مرسی کی. Just begin from your home. Show mercy to your parents. اپنے ماں باپ کو رحم دکھائیں. Show mercy to your wife. Show mercy to your husband. Show mercy to your relatives. This is the beginning of the cross in your life. اگر آپ کے دل میں مسیح کی صلیب موجود ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک رحم کا جذبہ اور کریکٹر اور ابیلٹی آپ کی زندگی میں ہوگی. آپ کو اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے. If you really have the cross of Christ in your heart. لیکن ہماری پرابلم یہی ہے، یہ امت ہونٹوں سے تو مجھے خداوند خداوند کہتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے. If you have Jesus in your heart, if you have cross in your heart, اگر آپ کو صلیب کا مکاشفہ ملا ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زبان بدل جائے گی، آپ کے رویے بدل جائیں گے، آپ کا مزاج بدل جائے گا، آپ کی گفتگو بدل جائے گی، آپ کی طبیعت بدل جائے گی، آپ کی سوچیں بدل جائیں گی. جب یسوع زندگی میں آتا ہے، وہ سب کچھ بدل دیتا ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نہیں ہوگی. If you have cross in your life, you will be a different person. میری یہ سارا سرمن ہم بھول جائیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، خدا ہمیشہ ہمیشہ always ہماری زندگی میں دو کام کر رہا ہے. کتنے کام؟ دو. گرچہ وہ بہت سے کام کر رہا ہے، but to make it short، وہ کنٹینیوسلی ہماری زندگی میں دو کام کر رہا ہے. نمبر 1، ایک نکالنے کا کام اور ایک ڈالنے کا کام. ایک چیز وہ ہماری زندگی سے نکال رہا ہے اور وہ ایک چیز ہماری زندگی میں ڈال رہا ہے. Always in your circumstances, daily, God's business in your life is God is doing two things constantly, regularly in your life. مسلسل خدا دو چیزیں آپ کی زندگی، ایک نکال رہا ہے اور ایک ڈال رہا ہے. اور یہ میں بائبل سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور اپنے 30 سال کے تجربے سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں. 30 سال کی نہیں بلکہ اب تو 38 سال کا تجربہ ہو گیا خدا ان کے ساتھ چلتے. ایک چیز وہ آپ میں سے نکال رہے ہیں اور ایک چیز وہ آپ میں ڈال رہے ہیں.
سمپلی وہ کیا چیز آپ میں سے نکال رہا ہے؟ دا تھنگ وچ گاڈ ہیٹس دا موسٹ، پرائڈ. پرائڈ ہماری زندگی میں سے کیا نکال رہا ہے؟ پرائڈ. حالات کے وسیلہ سے، لوگوں کے وسیلہ سے، کسی اور کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگی میں سے پرائڈ کو نکال. He is dealing with your pride. Always remember, whatever is happening with you, God is dealing with your pride. خدا ہماری زندگی سے کیا نکال رہا ہے؟ 7 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے. اونچی آنکھ، اور ایک چیز وہ آپ کی زندگی میں ڈال رہا ہے، مرسی. مرسی مرسی مرسی. کیا ڈال رہے ہیں ہم میں؟ مرسی. This is the process going on in your life. ہر واقعے پہ غور کریں، اپنی زندگی کی ہر سچویشن پہ غور کریں، اپنی زندگی کے ہر واقعے پہ غور کریں. یہ جو 2 چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں، ایک چیز خدا کیا نکال رہا ہے؟ پرائڈ. اور دوسری چیز خدا آپ میں کیا ڈال رہا ہے؟ مرسی. رومیو کے خط میں دیکھیں، ہاں جی 9 باب، رومیو 9 باب اس کی 23 اور 24 آیت. رومیو 9 باب اس کی 23 آیت. اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعہ سے آشکارا کرے، جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعہ سے، جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا. اٹس اوکے، آپ نوٹ کر لیں. رومیو 9 باب اس کی 23 آیت. سو دا پوائنٹ از، خدا آپ کی زندگی میں مسلسل کیا کر رہا ہے؟ آن ون اینڈ وہ پرائڈ کو ہماری زندگی میں سے نکال رہا ہے، اینڈ آن دا ادر اینڈ ہی از برنگنگ مرسی ان ٹو آور لائفز. اب آپ اپنے حالات پہ غور کریں. کیوں میرے ساتھ یہ ہوا؟ یہ واقعہ کیوں ہوا میری زندگی میں؟ خدا نے یہ کیوں ہونے دیا؟ فلاں واقعہ کیوں ہوا میری زندگی میں؟ خدا نے ایسے کیوں ہونے دیا؟ خدا نے ویسے کیوں ہونے دیا؟ گرچہ بہت سی باتوں کے پیچھے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں اور موجود ہیں، لیکن ایک جو فنڈامنٹل بات ہے، فاؤنڈیشنل بات ہے، جو کام خدا آپ کی زندگی میں کر رہا ہے، کنٹینیوسلی کر رہا ہے، وہ یہ ہے، ایک اینڈ سے پرائڈ خدا آپ کی زندگی میں سے نکال رہا ہے، اور دوسری اینڈ سے مرسی آپ کی زندگی میں. جتنی جلدی ہم فقر سے فارغ ہو جائیں گے اور جتنی جلدی ہم رحم سے بھر جائیں گے، اسی قدر جلد خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرے گا اور اپنی برکت کو ہماری زندگیوں میں انڈیلتا چلا جائے گا. آمین. اصل چیز جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ رحم. I love mercy, God says. ہاں جی پڑھیں. اے ریاکارو، فکیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. جو ہاں جی جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے. یہ ہے ہمارے آج کے چرچ کی تصویر. یہ صرف فریسیوں کے بعد نہیں، آج کا چرچ ہے. مچھر کو تو مچھر ڈگ پہ ہے تو اونٹ کھایا نے پتہ نہیں چلتا. اس سے پہلے کیا ہے؟ پودینہ اور سونف پر تو دے یکی دیتے، لیکن شریعت کی بڑی بڑی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. سو جب یہ بات خداوند بیان کر رہے ہیں، یو کین سی دا ایگنی اینڈ دا پین ان دا لارڈز وائس. خداوند نے کہا کہ تم شریعت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو عمل کر رہے، سونف اور پودینے پہ تو دے یکی دے رہے ہیں، لیکن اور کام جو تمہیں کرنے چاہیے تم نہیں کر رہے. اور 3 کام خاص طور پہ خداوند نے مینشن کیے: جسٹس، مرسی، فیتھ. اردو میں کیا ہے؟ انصاف، رحم اور ایمان. ویئر از دیٹ؟ خداوند فریسیوں سے کہہ رہے تمہارا چلنا میرے ساتھ کیسا ہے؟ سونف پہ اور پودینے پہ تو دے یکی دے رہے ہو.
یعنی چھوٹے چھوٹے ہدیے دینے کی بات ہے وہ تو دے رہے ہو، لیکن جب کوئی بڑی اماؤنٹ تمہارے پاس آتی ہے تم وہ دہی یکی نہیں دے رہے. سونف اور پودینے پہ تو دہی یکی دے رہے ہو، لیکن جو اور تمہاری انکم ہے اور جو چیزیں ہیں ان پہ کیوں نہیں دہی یکی دے رہے؟ جن ساری چیزوں پہ تمہیں دہی یکی دینی چاہیے تم ساری چیزوں پہ کیوں نہیں دہی یکی دے رہے؟ لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم سونف اور پودینے پہ تو دہی یکی دے رہے. پھر خداوند نے کہا کہ مچھر تو چھانتے ہو کہ کھانے میں مچھر نہ چلا جائے، لیکن اونٹ کو. So Christ is saying, look how you behave. جو اصل چیز ہے do justice with the people, show mercy to the people and have faith. شریعت کی بڑی باتوں پہ تم عمل نہیں کر رہے ہو جن پہ تمہیں کرنا چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں دکھاوے کی جو باتیں ہیں ان پر تم عمل کر رہے ہو. اور آج بھی چرچ کی یہی حالت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے. آج فلاں نے دوپٹہ نہیں لیا، بڑا ایشو ہو گیا. دوپٹہ لینا چاہیے، ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں، اٹ شوڈ بی دیئر، لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. کئی دفعہ ہم جب کنونشنوں پہ جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ جب ہم سٹیج پہ جوتی لے کے چلے جائیں لوگ سمجھیں پتہ نہیں کی گناہ ہو گئی ہے. کچھ نہیں ہو جاتا. سٹیج پہ جب آپ جوتی لے کے آتے ہیں کچھ نہیں ہو جاتا. ہمارے ایک چرچ ممبر تھا، اس نے بڑا اعتراض کیا، جی پادری صاحب سٹیج پہ جوتی لے کے چلا جاتا انہیں چرچ ہی چھاڑ دیتا. میں کہا تو اتنا سگریٹ چھڑی نہ شراب پینا چھڑی ہے، تو انہیں جوتی نظر آ گئی. وہ چرچ ممبر چھوڑ کے چلا گیا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن جو بڑی بات ہے ہمارے رویے کیسے، ہماری نیت کیسی ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہے، ہماری ڈیلنگ کیسی ہے، ہمارا بیہیویئر کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، جو اصل چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں فوکس کر رہے. لیکن ڈرامہ بازی جو ہے وہ چرچ میں زیادہ. اچھا تھا یہ بھی کرتے اور وہ بھی کرتے. اور ان چیزوں میں جو خداوند نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ویئر از مرسی. سو آج کے جو چرچ کا المیہ ہے وہ یہ ہے، وی ہیو بیکم اے مرسی لیس چرچ. وی شو نو مرسی ٹو اینی باڈی. وی ہیو بیکم اے مرسی لیس چرچ اینڈ دس جنریشن از اے مرسی لیس جنریشن. اور خداوند نے کہا اخیر زمانے میں لوگ طبعی محبت سے خالی. ابھی جب ایسٹر کے دن یہ گلشن اقبال میں بلاسٹ ہوا، اور ابھی کتنے مہینے ہوئے اس بات کو، 3 or 4 months ہوئے. سو 2 مہینے اپروکسیمیٹلی. لیکن وی ہیو نو انفارمیشن. چرچ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. کتنے لوگ ہلاک ہوئے، کتنے خاندان برباد ہو گئے، کون ان کو ملنے جا رہا ہے، کون ان کو پوچھنے جا رہا ہے، ان کی کس کے ساتھ کیا ہوا ہے. وی ڈیم کیئر. وی ویٹ فار another blast. ہم ایک اور بلاسٹ کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ آتا ہے پھر ہم تصویریں کھینچتے ہیں، بھاگتے ہیں ان کے پیچھے اور ہم سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جو وکٹمائز ہو جاتے ہیں، جو اپاہج ہو گئے ہیں، جو یتیم ہو گئے ہیں، وی ڈونٹ بادر اباؤٹ them. چرچ ان کو وزٹ کرنے نہیں جا سکتا، کارڈ نہیں دے سکتا ہے ملنے. یہ ہماری گلی میں جو بچہ ہے 14 سال کا بچہ جو شہید ہوا، اس میں تو کتنے چرچ ہیں جو ان کو ملنے کے لیے گئے. کون ان کی ہیلپ کر رہا ہے؟ اینڈ دیٹ وومن از جسٹ لیفٹ بہائنڈ ود 1 daughter. اس کا ہسبینڈ کچھ سال پہلے مر گیا تھا، بچہ اس بلاسٹ میں مر گیا، 14 سال کا. ایک بیٹی ہے اور اکیلی وہ ہے، اور اس کا کمانے والا کوئی نہیں. جسٹ ان آر نیبر، اسی گلی میں وہ رہتے ہیں. Who is helping them? Nobody. پچھلے سال مارچ میں یونا آباد کا بلاسٹ ہوا and there were 16 casualties جو تھی وہاں پہ ہوئی کرسچن. Nobody is helping them. پریکٹیکلی کسی چرچ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں، کوئی انفارمیشن نہیں، کوئی چرچ جا کے ان کی پراپرلی کوئی مدد نہیں کر رہا. یہ ہماری بے حسی کا عالم ہے. صرف ہیلیلویا پریز دا لارڈ کافی نہیں ہے. پریکٹیکلی ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ہونا. جائیں، ملیں، ہیلپ کریں. وی آر آل دا باڈی آف کرائسٹ. آج کسی چرچ میں بلاسٹ ہوا ہے، کل کسی اور میں بھی ہو سکتا. ہم اب ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں.
ہم اب ایسے کلچر میں رہ رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. We need to stand together and we need to stand with each other. لیکن چرچ بے حس ہو چکا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمارا بڑا زور ہے. آج گرمی بہت ہے، چرچ نہیں جانا، چرچ میں اے سی نہیں چل رہے، چرچ میں کولر نہیں چل رہے، فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. لیکن جو اصل چیز ہے مرسی، لو، کیئر، کمپیشن، جسٹس، وہ ہماری زندگی. ہم ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم خادموں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. Where is love? Where is mercy? Let me tell you the last thing is, جس چرچ میں مرسی نہیں ہے اس چرچ میں یسوع نہیں ہے. جس زندگی میں مرسی نہیں ہے اس زندگی میں میرا یسوع نہیں ہے. The Lord is rich in mercy. یہ وہ ٹریڈیشنل چرچ ہے، پھر چاہے پینٹیکوسٹل ہے یا ڈینومینیشنل ہے، یہ آسمان پہ داخل نہیں ہو. Show mercy to each other. ہاللویہ. خدا آپ کو برکت. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے. اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں. خداوند یسوع نے فرمایا ہے، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسوع آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دیں گے. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں، خداوند یسوع، میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی. آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر. میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن. آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین.